ये वॉचिंग न्यूज़ है, मैं हूं महर बुखारी। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त और ऑपरचून टाइम है कि पाकिस्तान भी हेज करे अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तेल के हवाले से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहरहा ये बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है। इट डज प्लान ऑन हेजिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द लो क्रूड ऑयल प्राइसेस। एक प्रपोज बोल्ड स्टेप जो है ऑयल मार्केट को टेस्ट करने के लिए, ये बहुत वेलकम है। और आपको ये भी बताते चलें कि 2 कॉल ऑप्शंस की बात अभी हो रही है। एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 15 मिलियन बैरल्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, $8 प्रीमियम की टू द स्पॉट ब्रेंट क्रूड प्राइस, जो कि आज की स्पॉट प्राइस है। दूसरी कॉल ऑप्शन सेम 15 मिलियन बैरल फॉर अ प्राइस ऑफ 2 ईयर्स, $15 प्रीमियम के हवाले से टू द करंट ब्रेंट क्रूड प्राइस। अब ये 2 ऑप्शंस खरीदने की बात हो रही है, और क्योंकि फ्लेक्सिबल स्ट्राइक प्राइस रखी गई है और फ्लेक्सिबल प्रीमियम है तो फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लगे कि अपॉर्चुनिटी बेहतर हो गई है इन टर्म्स ऑफ द स्पॉट प्राइस, तो उस दिन हम कॉल ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड नॉट फिक्स प्राइस मॉडल में ये गुंजाइश बहरहा हमें ज़रूर मिलती है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ कि हमने करना है कि नहीं, जो कि हुकूमत फैसला करने जा रहे हैं, और कितना हेज करना है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बाबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट ऑन पेट्रोलियम एंड हेडिंग द गवर्नमेंट्स एनर्जी टास्क फोर्स एज वेल। हम थोड़ा सा इनपुट शेख इमरानुल हक साहब से भी लेंगे, MD PSO रह चुके हैं आप। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिफोर आई गो टू नदीम साहब, जो ऑफ कोर्स हमें हुकूमत की एग्जैक्ट पॉलिसी और थिंकिंग के बारे में बताएंगे, शेख साहब मुख्तसरन फरमाइएगा कि क्या इक़दामात और मेजर्स अभी हमें कंसिडर करने चाहिए, जबकि ये फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से और बेहतरीन फैसला है इंडीड। जी महर, नदीम साहब को पहले तो आप जैसे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए ऐसे फैसले करने के लिए, और ये कि अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक और बोल्ड स्टेप है और पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि ये फ़ायदेमंद होगा। जो कुछ चीज़ें देखने वाली हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इन्होंने कमेटी बनाई है सेक्रेटरी फाइनेंस के अंडर, उसको किस तरह, उनकी डिसीजन को किस तरह ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एक फ्री इन्वायरमेंट में सोच समझ के ये कदम लें, क्योंकि ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है, इसमें ऊपर ऊंच नीच हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उस कमेटी को कॉन्फिडेंस दे कि वो अपना काम अच्छी तरह कर सके। दूसरी बात मेरे ख्याल में ये है कि जो कमेटी है उसके लिए उनको सपोर्ट एक प्रोफेशनल से दी जाए, जो प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में हो या बाहर हो, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो इस कमेटी को गाइड कर सके, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसलिए सारे जो रिस्क है उसको देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह नलिफाई कर सके और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। इस वक्त जो आउटलुक है उसमें टाइमिंग तो बहुत अच्छी है। हमारी जो इस वक्त ब्रेंट की प्राइस है वो $30-32 के करीब है, और उम्मीद ये करी जा रही है कि अक्टूबर तक ये 40-45 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो टाइमिंग वाइज दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर पाकिस्तान टू टेक एडवांटेज ऑफ, एंड आई होप जो नेसेसरी पेपरा रूल्स में चेंजेस हैं और जो सपोर्ट मैकेनिज्म हैं वो ये बाबर साहब उनको देखेंगे और ज़रूर उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और फाइनली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो भी फ्यूचर्स में कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करती है, इसी तरह उनको इन्वॉल्व करें ताकि लोकल इंस्टीट्यूशन भी एक क्रिएट हो जाए जो फ्यूचर में हमें हेल्प कर सके और हमारी ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। ठीक है। सो नदीम बाबर साहब, आपकी तशरीफ आवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शेख साहब की भी बात सुनी। अभी 2 कॉल ऑप्शंस का मैंने इधर जिक्र किया, एंड अभी 2 ऑप्शंस खरीदने की तो बात हो रही है। पाकिस्तान रफली 175 मिलियन बैरल सालाना इंपोर्ट करता है, तो अगर 15 1 साल का हो गया, दूसरा 15 जो 2 साल का है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो 1 साल का हुआ 7.5 मिलियन, मीनिंग फॉर अ ईयर पहले साल में हम 12.5 मिलियन बैरल्स की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम अपनी इंपोर्ट क्वांटिटी 175 से डिवाइड करें, इट कम्स टू अबाउट 12.8%। तो गो के बाद 15 से 20% हेजिंग की हो रही है, तो आप तो तकरीबन 12.5% हेज कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट्स इनफ? मेहर, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय क्लैरिफाइंग समथिंग, क्योंकि मुझे दिन में कम से कम 1 दर्जन कॉल्स आती हैं जो हर कोई ये कहता है कि जी आज $30 प्राइस है तो आज प्राइस फिक्स कर लें अगले 2-3 साल के लिए। तो मैं आपके नाजरीन के लिए ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे शेख साहब ने कहा मैं बिल्कुल इत्तेफाक
इत्तेफाक करता हूं कि अगले 2 साल में प्राइस ऊपर चढ़नी है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चढ़नी है तो इसका लॉजिकल मतलब ये है कि मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि चढ़नी है और मार्केट हमसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। तो अगर मैं आज जाऊं एक ट्रेडर के पास या एक बैंक के पास और उससे कहूं कि जी मुझे अगले 2 साल के लिए $30 पे प्राइस फिक्स कर दो, तो अव्वल तो वो कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद आपने अगर डिलीवरी लेनी है तो उस वक्त तो प्राइस ज्यादा होगी, और अगर वो करने को तैयार भी हो तो उस ऑप्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगी बात। सो पहली बात तो ये लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब हम हेज की बात कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स कि अगले 2 साल में हमें क्या लेवल मिल सकता है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ये आपको बताना जरूरी इसलिए था कि आपने जो 2 हेजेस की बात की है वो हमने फ्लेक्सिबल प्रिसाइसली इसीलिए रखी है। अब मैं बिल्कुल सर, बल्कि while you're at it, नदीम साहब, while you're at it, ये भी बता दीजिए अवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं देख रही थी बहुत ज्यादा कयासा राइयां भी हो रही हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स, क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं आप? फर्क क्या है इसमें, शायद आम आदमी नहीं समझ रहा अभी। चले मैं पहले ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। देखिए, फॉरवर्ड इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के मैं आज किसी से एग्री कर रहा हूँ कि जी मुझे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद डिलीवरी चाहिए और उसकी मैं उससे आज प्राइस तय कर लेता हूँ और मैं वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। जो हेज है, जिसको हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, हेज आप समझिए कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कहता ये है कि हमने एक अग्रीमेंट किया कि अगर इस कमोडिटी की प्राइस एक सर्टेन लेवल से बढ़ गई तो आप मुझे इतने पैसे देंगे, या आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और या इस प्राइस से नीचे चली गई तो मैं आपको पैसे दूंगा, या ये वेरिएबल प्राइस है, इसको वेरिएबल रखने की बजाय मेरे लिए फिक्स करते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें। अब फॉरवर्ड फ्यूचर्स के अंदर यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय, व्हिच इज नॉट द केस ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन भी यू कैन लेट इट एक्सपायर, द मनी यू स्पेंट वो जाया हो गई, यू लेट इट एक्सपायर। बट फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में डिफरेंस, फॉरवर्ड और हेजिंग में डिफरेंस, ये प्राइमरी डिफरेंस है। अब फॉरवर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगेन ये मुझे बेशुमार लोग पूछते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होती, अगर हमारे पास 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होती, और हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट डॉलर्स होते कि हम डॉलर आउटफ्लो की वरी ना कर रहे होते, तो हम फॉरवर्ड बेसिस पे जितना आज खरीद सकते हैं खरीद के उसको स्टोर कर लेते, क्योंकि हमें मालूम है कि कल इस्तेमाल होना है। लेकिन हमारे पास वो स्टोरेज भी नहीं है, हमारी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और नेचुरली हम डॉलर्स भी अपने इस डॉलर भी नहीं है, बिल्कुल सही, मेंटेन करना चाहते हैं रिजर्व्स। सो लॉजिकली फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम हेजिंग प्रोडक्ट्स को देखें। अब हेजिंग प्रोडक्ट्स में कम से कम 1 दर्जन डिफरेंट हेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं सिर्फ 2 की बात करूंगा, वो भी आपके नाजरीन के लिए कि समझ आ जाए बात की। ब्रेंट की प्राइस रोज चेंज हो रही है। मैं अगर किसी को कहूं कि जी मेरे अगले 1 साल की परचेज की आप प्राइस फिक्स कर दें, तो वो क्या करेंगे? इसको कहते हैं स्वैप, सिंपल स्वैप। वो करेंगे ये कि अगले 1 साल की जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, या जो मार्केट कह रही है कि क्या कॉस्ट होगी ब्रेंट की, उसकी एवरेज लेंगे और उस एवरेज के ऊपर एक प्रीमियम लगा के मुझे वो प्राइस फिक्स कर देंगे। अब आज मैं आपको बताऊं कि जब मैं फॉरवर्ड कर्व देखता हूं अगले 12 महीने का, तो वो शो कर रहा है कि 12 महीने के बाद ब्रेंट की प्राइस तकरीबन $38-39 पे चली जाएगी। तो मैं किसी को जाके कहता हूं जी मुझे प्राइस फिक्स कर दें, वो प्राइस फिक्स मुझे कर देते हैं अगले 12 महीने के लिए। वो नंबर जो होगा वो कुछ $40, $41, $42 के करीब होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने वो फिक्स कर लिया तो सर्टेनिटी तो मैंने अचीव कर ली, लेकिन इस लो प्राइस का बेनिफिट मैंने गिव अप कर दिया, मैंने वो गवा दिया, मुझे वो उसका बेनिफिट नहीं मिला। और मुझे इस प्रोडक्ट का फायदा तभी है कि अगर प्राइस इससे भी ऊपर चली जाए। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, जो शेख साहब ने बात की, 100% दुरुस्त बात की कि इस एनवायरनमेंट में अगर मैं ये स्वैप प्रोडक्ट करता हूं तो कल को मुझे नैब पूछेगा, कोई और इदारा पूछेगा कि जी आपने ये क्यों किया।
ایک خط ہے لیٹر آف PSO جو منسٹری آف انرجی کو بلیم کر رہا ہے یہ 2 مئی کا ہی فار کینسلنگ 2 کارگوز جس کے اندر پھر ڈیلے آئی ان allowing imports caused by HSD storage private sector. So oil marketing companies جو ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے اس لیٹر کے اندر are being given preference اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ آپ کا رسپانس کیا ہے اس خط کو اینڈ واٹ میجرز آر یو ٹیکنگ ایگزیکٹلی ٹو انشور کہ کوئی فیول شارٹیج نہ ہو جس طرح 2015 میں ہوئی؟ بہر دیکھیں پہلی بات یہ کہ فیول شارٹیج اس وقت کوئی نہیں ہے. میں اس خط کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں اور خط بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو رہا ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1 مئی کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پرائس سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوگی اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2 پریس کانفرنسز میں ایک پرائم منسٹر کے ساتھ اور ایک فائنانس ایڈوائزر کے ساتھ میں خود کہہ چکا تھا کہ 1 اپریل کے تو جو ہم نے ڈراپ کیا ہی ہے ہم 1 مئی کو فردر ڈراپ کریں گے. اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی تمام انوینٹریز رن ڈاؤن کر دی اور جب وہ اپریل کے اینڈ پہ پہنچے تو ان کے پاس بہت کم انوینٹری تھی. اس کی وجہ سے سارا لوڈ آ گیا PSO پہ. اس وقت بھی ہمارے پاس ملک میں تقریباً 15 دن کی ڈیزل کا سٹاک اویلیبل ہے, 15 دن کی کنزمپشن کا, لیکن وہ لاجسٹک 3-4-5 دن کے لیے لاجسٹک چیلنج آیا کیونکہ انہوں نے اپنے سٹاکس کو بالکل ڈپلیٹ کر دیا تاکہ انہیں انوینٹری پہ لاس نہ ہو. جب ہم نے پرائز گرائی ڈیزل کی 27 روپے ہم نے گرائی پرائز 1 تاریخ کو, تو اگر آپ امیجن کریں نا کہ کوئی 2 ملین لیٹر لے کے کھڑا ہے اور وہ 27 روپے اوور نائٹ گر جاتی ہے تو اس کا جو لاس ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے رن ڈاؤن کیے انوینٹریز اور کارگوز اپنے ہائی سیز پہ رکھے. اس کی وجہ سے چند دن کی لاجسٹیکل پرابلم آتی رہی. اس وقت کہیں پہ شارٹیج نہیں ہے, ہمارے پاس 15 دن کا سٹاک اویلیبل ہے. اچھا, سو PSO اسپاٹ مارکیٹ میں پرچیز کتنا کر سکتا ہے سر؟ اور شیل, کیلٹیکس, اس طرح کی دیگر آدھے بیسکلی ہولڈنگ نتھنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں اٹھا رہے پروڈکٹ ایز آف رائٹ ناؤ؟ اور کیا ان کو پینلائز اٹھا رہے ہیں؟ اوکے, یو ڈونٹ نیڈ پینلائز دیز آئل کمپنیز. No, that is role of OGRA, not the ministry. کہ کتنے دن کی سٹوریج انہوں نے مینٹین کرنی ہے, اب وہ اٹھا رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر مہینے as many times as needed ایک پروڈکٹ ریویو میٹنگ کرتے ہیں جس میں ساری OMCs ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ لوکل پروڈکشن کتنی ہے اور امپورٹ کی کتنی ضرورت ہے, اور جتنی امپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری OMCs جو وہ لانا چاہتی ہیں ان کو اس حساب سے اجازت دے دی جاتی ہے. یہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے سب کو اجازت دے دی ہے کہ جتنا وہ پروڈکٹ لانا چاہتے ہیں وہ لا سکتے ہیں. تو اس وقت کوئی شارٹیج کا ایشو نہیں. اور ندیم صاحب, آپ اپنی انوینٹری سگنیفیکنٹلی بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو یہ کس طرح اس کو فائنانس کریں گے یا سیم رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اسٹوریج کیپیسٹی کو کہاں سے مینیج کیا جا رہا ہے ملک میں؟ اس میں مہر دیکھیں ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم کام کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹوریج بلڈ کی جائے اور ٹوٹل اسٹوریج کیپیسٹی ان دا کنٹری اس کو بڑھایا جائے. یہ نیچرلی فزیکلی اس میں ٹائم لگے گا, ٹینکس بننے ہیں, ٹینک فارمز بننے ہیں, انفراسٹرکچر بننا ہے, لیکن جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے ہماری وہ ہم تقریباً 30 دن کے سٹوریج پہ کمفرٹیبلی جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 15 دن کی آپ سمجھ لیں سٹوریج ڈیزل کی ہے اور تقریباً 20 دن کی پیٹرول کی ہے. تو ہم ساری OMCs کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی انوینٹری بڑھانی ہے. یہ رول اوگرا کا ہے. اوگرا نے مینڈیٹ کیا ہوا سب کو کہ ایک سرٹن نمبر آف ڈیز کی انہیں 20 دن کی رکھنی ہوتی ہے. نیچرلی اگر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1 تاریخ کو پھر پرائس ڈراپ ہوگی تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اتنی انوینٹری کیری کر رہے ہوں کہ دوبارہ سے انوینٹری لاس ہو. پچھلے 3 مہینے میں ریفائنریز اور OMCs کو ملا کے تقریباً 25 سے 28 بلین روپے کی انوینٹری لاس ہو چکا ہے ود دا ریپڈلی ڈراپنگ پرائسز. تو اس لیے لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں کہ 15-20 دن سے اوپر نہ جائیں. بٹ ندیم صاحب لوگوں جی بتائیے. بیکاز دیز آر انچارٹڈ واٹرز, اور یہ بڑا زبردست تاریخی ایک بڑا فیصلہ, بولڈ سٹیپ آپ کی حکومت نے لیا ہے. مگر سر یہ 2 سوال کوئکلی. ایک تو پچھلے 18 مہینے میں آپ نے اپنے تئیں کیا کیا ہے ٹو انکریز دا کیپیبلٹیز ان دا پیٹرولیم منسٹری, بیکاز ڈیٹڈ کیپیبلٹیز کا سوال ہوتا ہے بائی وے آف ریفارمز, اسٹرکچرل چینجز, فیول ریٹیلنگ, مارکیٹنگ میں کیا ریفارمز لائے جا سکیں اس حوالے سے, اینڈ آلسو آف کورس ریگولیشنز آن دا ڈاؤن اسٹریم آئل سیکٹر.
مہر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں ہم نے ایک کمپلیٹ نیو پالیسی بنائی ہے ڈاؤن اسٹریم سائڈ کی, اور اسی طرح ریفائننگ میں ہماری, آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے کئی مہینوں سے ہماری کانسٹنٹ انگیجمنٹ چل رہی ہے. ہمارا جو ریفائننگ سیکٹر ہے نا, اٹ از ویری اولڈ اینڈ اینٹیکویٹڈ, اس کو ہمیں کمپلیٹلی ریویمپ کرنا ہے. اور جو ہمارا او ایم سی سیکٹر ہے اس میں گیپس ہیں. تو ایک میجر انیشیٹو جو میں آپ کو بتا دوں, جو پچھلے 1.5 سال میں مکمل ہوا ہے, ہم نے جو ہماری وائٹ آئل پائپ لائن ہے کراچی سے اپ کنٹری جاتی ہے, اس کو ڈوئلائز کر دیا ہے. اب وہی پائپ لائن پیٹرول اور ڈیزل دونوں کیری کر سکتی ہے ان بیچز, اور یہ اگلے 30 دن میں آپریشنل ہو جائے گا سارا معاملہ. اور جب یہ ہو جائے گا تو یو ول سی آلموسٹ 10 to 15% ٹرک ٹریفک گیٹنگ آف دا روڈز. جو اس وقت کراچی سے ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے ٹرک سے وائٹ پروڈکٹ, وہ سارے کا سارا پائپ سے شروع ہو جائے گا. سو دیٹس اے میجر ایفرٹ. اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل دا وے ٹو پشاور. اس کو اور 1.5-2 سال لگیں گے. دیٹس اے میجر انیشیٹو. اس کے علاوہ سیریز آف ریفارمز, یہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, بٹ another day I'll tell you all the different reforms we are doing in the petroleum sector. We look forward to that, sir. مختصراً بتا دیجئے کتنے اربوں کا اب ہمیں اس ہیجنگ سے فائدہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ, اور جو فل بینیفٹ ہے جو 1 مئی سے قیمتوں میں گراوٹ کے بعد آنا تھا, وہ آف سیٹ ہو گیا بائی دا انکریز ان پی ڈی ایل پیٹرولیم لیوی. اور کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انکریز پی ڈی ایل ریونیو ڈیمانڈ آئی ایم ایف نے کیا ہوا ہے, there is a number that we've agreed to. So is there a policy in place ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی یہ جو آپ کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں. جب پروڈکٹ کی پرائس نیچے جاتی ہے تو ہم نے جی ایس ٹی کو فکس کیا ہوا 17% پہ, ان لائک ان دا پریویس گورنمنٹ. جب فکس کر دیا تو کوانٹم کلیکٹڈ انڈر جی ایس ٹی ہیز گون ڈاؤن. ہم نے صرف اس کو میک اپ کیا بائی انکریزنگ دا پی ڈی ایل. سو ٹوٹل ریونیو بینگ کلیکٹڈ ایز ٹیکسیشن وہی ہے جو پرائس ڈراپ سے پہلے تھا. اس کی اسپلٹ چینج ہو گئی ہے, لیسر اماؤنٹ ان جی ایس ٹی, مور اماؤنٹ ان پی ڈی ایل. اور جو بینیفٹ آیا وہ سارے کا سارا پاس آن, آلموسٹ سارے کا سارا پاس آن ہو گیا کنزیومرز کو. اب اینڈ دس از دا پالیسی کہ ہم نے جی ایس ٹی کو فکس رکھنا ہے 17, ہم نے جی ایس ٹی کو نہیں چھیڑنا. اور پی ڈی ایل کی بھی آپ کو معلوم ہوگا, پی ڈی ایل کی بھی ایک میکسیمم لمٹ ہے 30 روپے, اس سے اوپر پی ڈی ایل نہیں جا سکتا. سو ہم بیسکلی جو ریونیو ہم نے پرائس ڈراپ سے پہلے کلیکٹ کر رہے تھے وہی ریونیو مینٹین کر رہے ہیں. ہم اس ریونیو کو ڈراپ نہیں ہونے دے رہے, اور اس کو مینٹین کرتے ہوئے جو پرائس بینیفٹ مل رہا ہے وہ سارے کا سارا ہم پاس آن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب ہمارا ساتھ دینے کو. انشاءاللہ وی ول بی ان ٹچ ود یو جیسی ای سی سی کو اپروو کرتی ہے. اٹ از اے ہیوج اینڈ بولڈ اسٹیپ, اینڈ انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہونا چاہیے. شیخ عمران الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں. قمر زمان قاہرہ صاحب سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ سینیٹر مصدق ملک فرام پی ایم ایل این. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سے آغاز کروں گی. قاہرہ صاحب فرمائیے گا کہ آج ایوان میں ہم نے دیکھا کہ نہ وزیر اعظم موجود تھے, نہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف موجود تھے, نہ ہی آصف علی زرداری صاحب موجود تھے, مگر پھر بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام تر گفتگو کے بعد سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اس سیشن کا پہلے دن کا ایٹ لیسٹ فائدہ کیا تھا نکلا. مہر, زرداری صاحب آج نہیں تھے, باقی لیڈرز نہیں تھے, جو تھے ان کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا. بلاول صاحب آج ہاؤس میں موجود تھے, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنی سپیچ میں وزیر اعظم صاحب کو یہی کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے ملک کے وزیر اعظم بنے, وہ صرف اپنی جماعت کے وزیر اعظم بنتے ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں تلخ بھی تھیں, لیکن وہ تنقیدی نقطہ نظر سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, کچھ سوال تھے, اس کے جواب میں جو ماحول وہاں پہ بنایا گیا آپ اس کا ذکر فرمائے کہ وہ کیسا تھا. باقی لیڈرز کو آنا چاہیے, لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی آنا چاہیے, لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی آنا چاہیے, اور اجلاس کی سگنیفیکنس تبھی بنے گی جب سینئر لیڈرز وہاں موجود ہوں گے اور وہ حکومت کی پالیسیز کو ریویو کریں, ان سے سوال کھڑے کریں, ان سے جو انہوں نے ابھی تک پالیسی بنائی, جو صوبوں کو سپورٹ کی, جو انہوں نے ٹیسٹ کیے, جو بھی پالیسیز اڈاپٹ کی,
اس میں کیا لوپ ہولز تھے, کیا بہتریاں ہو سکتی تھی, اس کے اوپر سوال ہوں گے, سجیشنز ہوں گی, تو سب کو ہونا چاہیے. یہ اپوزیشن کا ریکوزیشن اجلاس ہے, لیکن جو نہیں تھے ان کا ذکر آپ نے کیا, جو تھے ان کا نہیں کیا. نہیں بالکل, میں تو بلاول کی تقریر کا بھی ابھی ذکر کروں گی. اٹ واز ویری ان ڈیپتھ, آئی پرسنلی ڈیڈ ریئلی اپریشیٹڈ. مگر سر ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب کے گو کے شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے, بہتر ہوتا آ جاتے, وہ بھی بیمار ہیں, ہی از اے کینسر پیشنٹ, وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. مگر ایک بار پھر سندھ کارڈ کا بھی کی بات ہوئی, خواجہ آصف صاحب نے بھی واپس ہائی لائٹ کیا کابینہ کے اندر کس طرح جو ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. ڈو یو تھنک کہ اگر ہم اس بحث سے نہیں نکلیں گے تو پھر ایکچولی سفارشات کے اوپر اور اصل لاہ عمل ہونا کیا چاہیے, اس تک ہم پہنچیں گے کیسے جب تک یہ مڈ سلنگنگ ختم نہیں ہوگی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل رات کو مجھے خبر ملی کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں 2 دن سے معائنہ کر رہے تھے شہباز صاحب کا, اور مجھے پتہ چلا کہ ان کو ڈاکٹرز نے سب نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے کینسر کی وجہ سے بھی, اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کی تقریباً 40-50% انٹسٹائنز جو ہیں وہ سرجیکلی ریموو کر دی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اس وقت وہ بہت زیادہ انفیکشن پرون ہے. اور ان دونوں وجوہات کی بنا پہ اور دیگر ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور جو ان کے موروثی جو کچھ امراض ہیں, اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو بڑی سختی سے کہا ہے کہ اس وقت کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے اندر آبویسلی جب آپ کھولیں گے اس کو لاک ڈاؤن کو تو وہ ایک دم تو پھیلے گی, اس کی انفیکشن ہوگی, اور پھر وہ آپ کو 2 ہفتے کے بعد پتہ چلے گا یا 3 ہفتے کے بعد کہ کس قدر انفیکشن پھیلی ہے. تو میں نے بھی ان کو فون کر کے صبح یہ تجویز دی کہ ان موجودہ حالات کے اندر آپ کو اس وقت نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وائرس تو اب پھیلے گا, اس میں تو اب کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہرڈ امیونٹی والی پالیسی ہم نے اپنائی ہے اس میں وائرس تو پھیلے گا. اللہ کرم کرے ابھی تک شرح اموات کم ہیں, اگرچہ خیبر پختونخوا میں شرح اموات جو ہیں وہ 6% کے قریب ہیں, کیونکہ وہ WHO کی مطابقت سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور دیگر صوبوں میں کیونکہ یہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی تو وہاں پہ شرح اموات آپ کو کم دکھ رہی ہیں. تو جب یہ پھیلے گی تو شرح اموات بھی بڑھیں گی, اور اس میں سب سے زیادہ جو سسپٹیبل لوگ بندے امپورٹ کر کے غلط کیے جا رہے ہیں, بابر ابان, پھر پڑوسن فردوس عاشق کا ذکر, سو لائک واز دس نیڈڈ ٹوڈے, دیٹس مائی بگر کوسچن. We all know this. It's all rhetoric. It's all in press conferences everywhere. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو پالیسی کا کام ہوتا ہے, جو قانون سازی اور آئین سازی کا کام ہوتا ہے وہ کمیٹیز میں ہوتا ہے, اور جب کمیٹیز اپنا کام کر چکتی ہیں اور کوئی چیز مسودہ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, جس کے بعد اسمبلی اس کو قبول کرتی ہے. کیونکہ 2-3 مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہماری سینٹ کا اجلاس تو اگر آپ گننا شروع کر دیں تو نہ جانے کب سے نہیں ہوا, لیکن آپ یہ اسمبلی کا اجلاس بھی دیکھ لیں, یہ معطل ہے بہت عرصے سے. اس وجہ سے جو کارروائی ہونی چاہیے تھی اس کی پریپریشن میں کمیٹیز کے اندر وہ کارروائی نہیں ہوئی, جس کے نتیجے میں کسی کمیٹی نے کوئی ایسی رپورٹ نہیں پیش کی جسے منظور کرنا تھا یا نامنظور کرنا تھا. اس وجہ سے جو حق ہوتا ہے روایتی طور پہ اپوزیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایگزیکٹو کچھ فیصلے کر رہی ہے تو جن چیزوں سے آپ اگری کرتے ہیں آپ ضرور ان پہ گفتگو کریں اور ان کو سپورٹ کریں, لیکن پبلک انٹرسٹ میں جن چیزوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پھر آپ فلور پہ کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں. میں جنرلی یہ جو دیگر جو سیاسی سپننگ ہوتی ہے میں اس کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں, پرسنلی بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ تمام ریلیونٹ معاملات ہیں اور یہ اپوزیشن نے تو معاملات نہیں اٹھائی ہے. سندھ کارڈ والا معاملہ یا کسی اور کارڈ والا معاملہ یا 18ویں ترمیم والا معاملہ, اس وقت تو ان کو شروع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا جس میں سندھ کی یا پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی یا بلوچستان کی کوئی بات ہو سکے. لیکن اتنے مؤثر اور بڑے ہیوی ویٹ وزیر جو ہیں جب وہ آ کے یہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کالا قانون ہے, کوئی کہتا ہے ان کو بدلنا چاہیے, اس میں بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسودہ اسمبلی میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو سیاسی طور پہ اس طرح پھینکنا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر گفتگو بہت پولرائز ہو جاتی ہے. فردوس صاحب میں آپ کی منطق سے ذرا سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا وزیر اعظم پاکستان کی جان زیادہ کی ہے کمپیئر ٹو ادر لیجسلیٹرز؟ آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی لاجک. بورس جانسن کو کرونا ہوا, وہ بہتر ہو کے آ گئے, اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے عمران خان صاحب کو, بٹ سر ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے اگر وہ ہاؤس میں موجود ہوتے. جی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو لوگوں نے ٹیمیں ڈیوائیڈ کر دی ہیں سو دیٹ جو رننگ آف دی اسٹیٹ کے افیئرز ہیں وہ سیفلی چلائے جا سکیں, اور یہ پروٹوکول دنیا بھر میں اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور یہ پروٹوکولز آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, پبلک سیکٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ USA کے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو جب بھی کبھی کوئی ایسی
ان کے یہاں بھی سچویشن ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ آر نیور سین ایٹ دا سیم پلیس ایٹ دا سیم ٹائم. دے ہیو ٹو مینٹین اے ڈسٹینس. تو یہ کوئی میں اچھوتی بات نہیں کہہ رہا. جو میں نے دوسری بات کہی تھی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس ایوان کا ماحول کیا رہا تھا جب پریزیڈنٹ کی تقریر ہو رہی تھی کشمیر کے موضوع کے اوپر, اور اس وقت کیا کیا تھا اپوزیشن نے. تو اگر اس قسم کے ماحول رکھنا ہے تو وہ میننگ لیس سیشنز ہوتے ہیں. اگر میننگ فل سیشنز ہیں, اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا ہے, ایک رولز طے ہوئے تھے, لیٹ سی دیم ایڈہر. پرائم منسٹر بھی آ جائیں گے اس دن, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب نہیں آئیں گے تو وہ بھی ہم صاحب ریسپونڈ ٹو دس سر. مگر مجھے ایک بات بتائیے, بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ بھی کہا کہ سیبوٹاج پی ٹی آئی کر رہی ہے تمام سلسلے کو, سندھ کرونا ریلیف آرڈیننس کو بھی پی ٹی آئی سائن نہیں کر رہی. اس کے اوپر گورنر سندھ نے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ بہرحال جورسڈکشن سینٹر کی ہے کہ 3 ماہ کے لیے اس کو رائٹ آف کریں, ان بلز کو نہ کریں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر اگر گفت و شنید کر لی جائے تو یہ عدم اعتماد جو ہے صوبوں کے ساتھ یہ ختم ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو اگر آن بورڈ لے لیتے اور سب کو بلا لیتے تو جو بات آپ نیشنل اسمبلی میں کہہ رہے ہیں یہ وہ آبجیکشنز ہم ان کو ویسے ہی کنوے کر دیتے. میں 2-3 چیزیں آپ کو کہہ دوں. پہلے تو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 157 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت بجلی کا ٹیرف وہ سیٹ کر سکتے ہیں, وچ از اے مس نومر انڈر نیپرا رولز. بٹ اینی وے آئین میں لکھا ہوا ہے, میں ان کی بات کو وہ انٹرپریٹ ضرور کر سکتے ہیں, یہ ایک ڈسپیوٹڈ مان. لیکن گیس کے سلسلے میں آرٹیکل 158 ہے, اس کا وہ ذکر نہیں کرتے. یہ چیز جو ہے گیس میں ان کو کوئی اس قسم کی انٹرفیرنس کی رائٹ نہیں ہے. اٹس پیورلی اے فیڈرل سبجیکٹ ایون انڈر دا کانسٹیٹیوشن. قاہرہ صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ بات کر لیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب کرائے مؤخر کرنے کی بات کی گئی کہ جی 3 مہینے کے کرائے مؤخر کر دیں, تو اس کا ریکوری میکینزم نہیں بتایا کہ یہ مؤخر کر کے کتنے پیریڈ میں لوگ کس طرح واپس ادا کریں گے. اب آپ سائلنٹ ہیں. اب جو آدمی مالک مکان ہے یا دکان کا مالک ہے اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, رائٹ آف کر دے. اگر وہ اس کی انکم کا واحد ذریعہ ہے تو وہ کہاں جائے. جو میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کہہ کہ یہ ہم دیں گے, اس کی جگہ وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن جہاں یہ نہیں ہو, آپ کہہ دیں کہ آپ کے ڈان گروپ کے اندر جو ہے وہ ساری تنخواہیں اگلے 1 سال تک جو آپ دیتے رہیں, چاہے آپ کو اشتہاروں کی کوئی انکم نہیں ہو, ڈان گروپ سروائیو کرے گا؟ نہیں کر سکتا. they will have to close business. تو اس قسم کے قانون لانے سے کہ جی کسی کو آپ نکال نہیں سکتے, تنخواہیں آپ دیتے رہیں, یہ ٹھیک ہے, ایک اچھا قانون ہے, لیکن بزنسز کی وائبلٹی, یو ہیو ناٹ نیشنلائز دا بزنسز. آپ قانون سازی وہ کریں جو لوگ برداشت کر سکیں. ایسی قانون سازی کرنے سے, آرڈیننسز لانے کے اوپر جس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی, جس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہوں کہ ان کو پلگ بھی نہیں کر سکیں گے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام حکومت سندھ وہ کرے جو وہ اپنے بجٹری ریسٹرینٹس کے اندر کر سکتی ہو. یہ نہیں کہے کہ دوسروں کی جیبوں کے اوپر جا کے کہے کہ آپ یہ کر دیجئے, آپ یہ کر دیجئے, آپ یہ کر دیجئے. دیکھیں گزارش ہے, یہ تو ایک لمبی بحث ہے, اس پہ اگر چلے جائیں تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. فردوس صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق. کام کچھ فیڈریشن کے ہیں, کچھ وہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں یا ڈسٹریبیوشن والی کمپنیاں ہیں جو فیڈرل کے گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, لیکن پروونشل گورنمنٹ ان کو کیا کہہ رہی ہے, وہ وہی بات کہہ رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے دن پرائم منسٹر نے کہی تھی کہ جن کے بل 5,000 ہیں یا 2,000 بجلی گیس کے بل ہیں, وہ اس مہینے کے لیے بل ڈیفر کر دیں, وہ 2-3 مہینے آئندہ مہینوں کے اندر ان کو ایڈجسٹ کرے سٹیگر کر کے. معاف کرنے کا تو ذکر نہیں ہو رہا نا. اسی طرح پہلے سندھ گورنمنٹ نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو بلا کے سب سے پہلے کنسلٹیشن انہوں نے کی تھی, اس میں شمیم بھائی بھی یقیناً شامل ہوں گے یا ان کی جماعت شامل ہوگی. تیسری گزارش یہ ہے کہ سندھ کے گورنر صاحب نے جو بات کہی کہ جی اس میں فرض کریں, یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر کرائے انہوں نے کہا ہے ڈیفر کر دیں. معاف کرنے کا تو ذکر نہیں ہے, ڈیفر کرنے کا ہے. تو ڈیفر کرنے کی بجائے اگر گورنمنٹ سمجھے کہ کرائے معاف ہونے چاہیے, لوگوں کی زندگی میں اب بھی تکلیفیں آئی ہیں, جن کے واحد سورس بھی ہو سکتے ہیں, جن کے واحد سورس دکان تھی ان کو دکانیں بند کی گئیں, ان کے کاروبار بند ہوئے, ان کو نقصانات ہوئے, ٹرانسپورٹرز کو نقصانات ہوئے, ریسٹورنٹ والوں کو نقصانات ہوئے, سب کو ہو رہے ہیں. جن کی ڈیلی ویجز آمدن تھی ان کو بھی نقصان ہوئے. تو یہ نقصان تو بہرحال برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور اگر سرکار یعنی گورنمنٹ چاہے, وہ سمجھتی ہے
کہ بونافائڈلی یہ فیصلہ عوام کے لیے ضروری ہے تو وہ فیصلہ بھلے عوام کے لیے تلخ ہو، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ وائڈر کنسلٹیشن والا ایشو. لیکن اگر شمیم بھائی اس بحث کو چلیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو 1240 ارب روپے کا پیکج اعلان کیا، اس میں 260 ارب روپیہ وہ جو گندم پریکورمنٹ کا ہر سال ہوتا ہے وہ اس میں رکھا گیا. تو اس پہ سوال کسی نے اٹھایا؟ ہم نے یہی کہا نا کہ یار یہ اس پہ نہ ڈالو. جو 100 ارب روپے کا انہوں نے رکھا کہ جی ہم ٹیکس ریفنڈز دیں گے، تو ٹیکس ریفنڈز تو 250 ارب کا آلریڈی ویریفائڈ موجود ہے. اس میں کون سا گورنمنٹ کے اوپر بجٹ کے اوپر بوجھ آنا ہے؟ گورنمنٹ بجٹ سے تو نہیں دے گی. اسی طرح 200 ارب روپے رکھا جس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ڈیلی ویجز جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے تو ان کو ہم دیں گے. ہم نے پہلے دن سوال کیے تھے، کوئی جواب نہیں ہے. سو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ پرنسپل طے کرتے ہیں اور پھر اس کے ایس او پیز بناتے ہیں. لا بننے کے بعد رولز اس کے بعد بنتے ہیں. تو وہ رولز کی بات آپ فرما رہے ہیں یا گورنر صاحب نے کی ہے، تو میرا خیال ہے گورنر جو ہیں وہ پابند ہے اس بات کی. انہیں چاہیے تھا کہ ان کا اگر کوئی تحفظ تو وہ کہہ دیتے کہ جناب اس کے ایس او پیز جلدی بنا لیں، لیکن پہلے قانون بنے گا اور اس قانون کے نیچے ایس او پیز یا رولز بنیں گے. تو جو آپ کے تحفظات ہیں وہ رول سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہ رولز واضح نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے رولز. آپ دیکھ رہے ہیں مصدق صاحب کہ یہ وسائل کی جنگ بھی اب بن گئی ہے، اور 18ویں ترمیم کو گو کہ آج ایوان میں کہا کہ اس کو نہیں ابھی ڈسکس کرتے، یہ موقع نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ آج بھی یہ بلاول نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم تو جنگ میں ہیں. کیا وزیر اعظم اب تمام صوبوں کو کہیں گے کہ جنگ خود لڑو؟ اگر ہائپوتھیٹکلی یہ سیناریو ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارا ہیلتھ بجٹ کافی نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اور ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافے کے لیے بھی ہمیں وسائل آپ کو دینے ہیں. بٹ دین یو نو ان the NFC award 62% تو ویسی صوبوں کو مل جاتا ہے. So there's not much that we have to begin with. 58 کیا یہ جی 58 چلیں یہ I mean اگر آپ آزاد کشمیر اور جی بی وغیرہ کو بھی ایڈ کریں 62% بن جاتا ہے سر. مگر چلیں اگر یہ ڈسکشن اگر آج کے لیے نہیں ہے تو پھر کب کی ہے سر؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا جو گفتگو ہوئی اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر میننگ لیس اور میننگ فل کی سب سے پہلے ڈیبیٹ ہوئی، آپ پارلیمان کو بند کر دیں بے شک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک میننگ فل ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ ایک بند کمرے میں اسموک فلڈ روم میں بیٹھ کے آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائیں تو آپ معطل کر دیں. یہ جمہوریت ومہوریت کا کھیل کیا ہے؟ یہ تو بڑا نوائزی سا پروسیس ہوتا ہے. آپ اسمبلی میں آئیں گے، آپ کہیں گے بھی، آپ کو سننی بھی ہوگی، اختلاف رائے بھی ہوگا، آپ کی سپورٹ بھی ہوگی. یہ فردوس صاحب کی منطق ہے کہ بھئی ایسے ماحول میں کیوں آئیں وزیر اعظم. مرضی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے تو یہ منطق پہلے بھی سنی ہے، اور منطق یہ ہے کہ ان چیزوں کی، اور ابھی آپ دیکھ لیں حکومت آرڈیننسز کے ذریعے چل رہی ہے. یہ 2-3 مہینے کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، درمیان میں کئی مہینے سینٹ کے چیئر کے الیکشن کے بعد سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں تو کچھ اسمبلیاں تو نہ آپ کال کریں گے سیشن نہ اسمبلی ہوگی. ابھی بھی اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا ہے. اتنا اہم معاملہ چل رہا ہے، حکومت کو بلانا چاہیے تھا، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، اس پہ باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے تھی. میں سینیٹر ہوں، میرا یہ حق ہے، میرا یہ فرض ہے کہ میں جو عوامی رائے مجھے سننے کو ملتی ہے وہ میں فلور پہ پیش کروں، جو کمیٹیز کے اندر جائے، جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، پھر حکومت کے جو ایگزیکٹو فیصلے ہیں ان کے اوپر تنقیدی جائزہ ہو جو اس کو زیادہ مؤثر بنائے، عوام کے حق میں بنائے وغیرہ وغیرہ. لیکن چلیں چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسری آپ نے ریسورسز کی بات کی، تو ابھی آپ نے خود ہی ایک ہی زبان میں بتا دیا 1240 ارب روپیہ جو آپ نے بولا ہے. اس ملک کے اندر تقریباً 20% لوگ یا 25% لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. یہ 5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ان 5 کروڑ لوگوں کو اگر آپ نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن لگا کے 1 مہینے کا راشن دینا ہو تو آپ کو 500 ارب چاہیے. یہ جو 1240 ارب میں جو کنسٹرکشن کا ایک پیکج ہے جس کے اندر آپ نے ود ہولڈنگ ختم کی اور فیڈرل ٹیریٹری کے اندر سیلز ٹیکس ختم کیے، یہ جو مینوفیکچرنگ کا پیکج ہے، جو ایکسپورٹ کا پیکج ہے، جن چیزوں کا ذکر ابھی قاہرہ صاحب بھی کر رہے تھے، آپ نے بھی شاید ذکر کیا، یہ تمام پیکجز ضرور دینے چاہیے. مگر کیا یہ مناسب وقت نہیں ہے یہ وقت کہ غریب آدمی کو 500 ارب کے ذریعے، چاہے وہ احساس یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے بجلی کے بل کا جو طریقہ کار ہے کہ 500-600 جو جس کا بجلی کا بل 500-600 ہزار 1,500 ہے، اس کو جس طرح بل پہنچتا ہے پیسے پہنچیں، وہ اپنی زندگی گزار سکے عزت کے ساتھ.
اور اگر آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ریسورسز میں جہاں پہ ہمیں بہت پرواہ ہے ان تمام لوگوں کی جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو بلڈنگز کے مالک ہیں، تو کوئی طریقہ کار پھر آپ کریں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ نکالیں تو ان لوگوں کو جنہوں نے نکالنا ہے مالکان کو ٹیکس بریک دے دیں اور ان کو بولیں کہ ان کو مت نکالیں آپ اس وقت. یعنی کوئی طریقہ کار سامنے تو لائیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ بھئی یہ کیسے کاروبار چل سکتا ہے تو مرنے دو غریب آدمی کو. یعنی جان و مال کا تحفظ جو ہے یہ تو انسانی فرض ہے. صاحب سے بھی جواب اس کا لینے دیجئے بیکاز یہ باقی دس بیگز کلیئرٹی. آپ دیکھ رہے ہیں فردوس صاحب کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی جو اناؤنس کیا ایس ایم ایز کے حوالے سے لونز دیے جائیں گے. کمرشل بینکس نہیں اس کو امپلیمنٹ کر پا رہے, بڑے ہکپس آ رہے ہیں, بڑے آبسٹیکلز آ رہے ہیں, لون لائنز کریڈٹ لائنز ایکسٹینڈ نہیں کی جا رہی. سو آل دس ایکچولی بیگز بڑی سنجیدہ ڈسکشنز, جس طرح مصدق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں کن کن چیزوں کے اوپر ڈائریکٹ غریبوں کو کیا گیا. میں مصدق ملک صاحب کو دیکھیں, پہلی چیز تو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت میں بہت معترف ہوں اس کا, بالکل. پھر الیکٹریسٹی اور گیس کے بلز کو مؤخر کرنے کی بات ہوئی, یہ بھی پور کو کیا گیا. جو سبسڈی یوٹیلیٹی سٹور میں اسینشل آئٹمز پہ دی گئی وہ بھی پور کے لیے دی گئی. پھر اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کو اور مؤثر کر کے فکس پرائس انفلیشن کی طرف سے روکنے کے لیے وہ بھی غریبوں کے لیے کی گئی. پھر آپ کے پاس جو ہے احساس پروگرام بے نظیر کے لسٹ سے کہیں ڈبل کرنے کی بات ہوئی ہے, اور اس پورے صرف سیگمنٹ کو ایک منٹ ذرا مکمل کر لوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر تو 40 لاکھ لوگ تھے, یہاں بات کر رہے ہیں اس وقت 75 لاکھ خاندانوں کی. 40 لاکھ خاندانوں کی بات نہیں کر رہی, تو 35 لاکھ خاندانوں کو اسکروٹنی اور اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کو جنریٹ کرنے پہ کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی کور ہوگا. تو صرف یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے, اور اس کے بعد پوسٹ کووڈ بھی یا ڈیورنگ اکانومی لاسز آف جابز جو ہو رہے ہیں ان کو بھی جنریٹ کرنے کے لیے کہ جو لوگ لے آف ہوں گے ان کو دوبارہ اکانومی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اکانومی کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 ایریاز ہم سب سمجھتے ہیں, تمام پاکستانی سمجھتے ہیں کہ جدھر میکسیمم لیبر فورس امپلائی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ایگریکلچر میں, جتنا آپ ایگریکلچر میں اضافہ, اور دوسرا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو اس کو بڑھانے میں تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک بات کہہ دوں میں, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے قبرستان کی کوئی معیشت نہیں ہوتی. اگر آپ یہ تمام انتظامات غریبوں کے کر چکے ہیں تو آپ نے لاک ڈاؤن کیوں ہٹایا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تشنی کی رہ جائے گی, آئی انڈرسٹینڈ دس, مگر میں اگر آج یہ کہوں کہ ان 15 سے 20 منٹ میں زیادہ سنجیدگی سے ڈسکشن ہوئی ہے اصل ایشوز پہ اور کیا پالیسیز کے اندر فیلئر ہے یا لوپ ہولز ہیں, تو یہ غلط نہ ہوگا. اس کو ریپلیکیٹ ہو کے بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ بہتر اور سنجیدگی کے ساتھ گفت و شنید ہونی چاہیے ایوان کے اندر. وہ لوگ جو ہماری زندگی و مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں, اور یہی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, there will be no below the belt attacks. ایکچولی ایشوز کے اوپر بات ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ I'll meet you all tomorrow. Good night, اللہ حافظ.